बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। कीव के करीब रशियन सिपाहियों पर यूक्रेन के जवाबी हमले, बाज़ इलाकों को दोबारा छीनने का दावा। मारियोपोल में लड़ाई जारी, थिएटर हमले में 300 हलाक, शहरी जरूरी चीजों से महरूम। बाइडेन पोलैंड पहुंचे, यूक्रेन सरहद के करीबी टाउन का दौरा, रशिया के खिलाफ सख्त पाबंदियों पर बातचीत। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान जल्द मुलाकात हो सकती है, यूक्रेन के ओहदेदारों ने किया दावा। इमरान खान की कोर कमांडर्स के साथ बंद कमरे में मीटिंग, बहरान का बाइज्जत हल निकालने की कोशिशें, कौमी असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी। कतर में फौजी नुमाइश, ईरानी हथियार भी पेश किए गए, अमेरिका और अरब मुल्क नाराज। हूसियों के 6 ड्रोन्स को तबाह कर दिया, सऊदी अरब ने किया दावा। जयशंकर और अजीत डोवाल ने की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात, फौजें हटाने पर बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूक्रेन की फौज ने दारुल हुकूमत कीव के करीब रशियन सिपाहियों पर जवाबी हमले किए हैं। ओहदेदारों ने दावा किया कि बाज़ शहरों और इलाकों पर यूक्रेन की फौज ने दोबारा कब्जा कर लिया है। बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये बात कही गई। BBC ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि कीव से 35 किलोमीटर दूर बाज़ मकामात पर यूक्रेन की फौज ने दोबारा कब्जा कर लिया। रशिया ने कहा है कि उसने दारुल हुकूमत कीव के करीब एक फौजी फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया। मारियोपोल और दूसरे मकामात पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। मारियोपोल में मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले दिनों मारियोपोल की थिएटर पर रशिया के हमले में तकरीबन 300 लोग मारे गए। इस थिएटर में रेफ्यूजीज छुपे हुए थे। खार्किव में एक मेडिकल सेंटर पर रशियन हमले में 4 सिविलियंस मारे गए। मारियोपोल के मेयर ने कहा कि शहर तबाह हो चुका है और उसकी दोबारा तामीर के लिए कई साल लगेंगे। घेराबंदी का शिकार मारियोपोल में हजारों लोग तहखानों में छुपे हुए हैं। उन्हें पानी, बिजली, दवाओं और खाने पीने की किल्लत का सामना है। शहर में धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। यूक्रेन जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया उम्मीद कर रहा था कि उसे जल्द कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसे ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रशियन ओहदेदारों ने कहा है कि उनका हमला मंसूबे के मुताबिक जारी है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया की फौज ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके से क्राइमिया तक एक ज़मीनी राहदारी बनाई है। लुहांस्क में रशिया की शेलिंग में 2 सिविलियंस हलाक हो गए। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 9 रशियन हमलों को नाकाम बनाया गया और 200 से ज़्यादा रशियन सिपाही हलाक हुए। यूक्रेनी फौज के एक जनरल ने यह भी कहा कि रशिया के 12 टैंक्स, 20 फौजी गाड़ियों, 9 आर्टिलरी सिस्टम्स और 3 जहाज़ों और 3 ड्रोन्स को तबाह किया गया। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया के हमले में कम से कम 135 बच्चे अब तक हलाक हुए हैं और 184 बच्चे जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के कानूनी ओहदेदारों ने बताया कि कीव इलाके में ही 64 बच्चे हलाक हुए। निप्रो शहर में यूक्रेन के फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए गए। चेचन लीडर रमजान कादरोफ ने कहा है कि उनकी फौजों ने घेराबंदी का शिकार मारियोपोल के एक अहम हॉल पर कब्जा कर लिया है और वहां रशियन झंडा लहरा दिया है। कादरोफ ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मॉस्को की फौजों ने शहर के कई आबादी वाले इलाकों को क्लियर किया है। ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं कि चेरनीव शहर में रशिया के सिपाहियों ने फूड स्टोर्स पर शेलिंग की है। यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है कि मॉस्को सिविलियंस को जबरदस्ती रशिया ले जा रहा है। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा कि मॉस्को ने अब तक 4,02,000 सिविलियंस को यूक्रेन के शहरों से रशिया शिफ्ट किया है। इनमें से बाज़ का इस्तेमाल
یرغمالیوں یا بندھکوں کے طور پر کیا جا سکتا ہے تاکہ کیف کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جن لوگوں کو رشیا نے اپنے پاس منتقل کیا ہے ان میں 84,000 بچے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان لوگوں کو انتہائی خراب حالات میں رکھا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے یوکرین کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شہر اجتماعی قبر بنتا جا رہا ہے۔ اجتماعی قبروں کے تعلق سے مسلسل خبریں مل رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ماریوپول میں ایک قبر میں 200 لاشوں کو دفن کیا گیا ہے۔ ماریوپول میں کئی ہفتوں سے رشیا کی شیلنگ جاری ہے۔ رشیا نے فاسفورس بموں کے استعمال کا الزام رد کر دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان نے یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ رشیا نے کبھی بھی عالمی سمجھوتوں کو نہیں توڑا ہے۔ اس سے پہلے زیلنسکی نے الزام لگایا تھا کہ رشیا فاسفورس بم استعمال کر رہا ہے۔ مغربی ملکوں کی زبردست سرگرمیاں جاری ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے پڑوسی ملک پولینڈ پہنچے، جہاں پولینڈ کے عہدیداروں سے انہوں نے یوکرین بحران کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے خاص طور پر پابندیوں کے تعلق سے بات چیت کی۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر رشیا نے یوکرین میں بایولوجیکل یا کیمیکل ہتھیار استعمال کیے تو امریکہ اس کا جواب دے گا۔ بائیڈن پولینڈ کے اس ٹاؤن کا دورہ کر رہے ہیں جو یوکرین کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ دورہ امریکہ کے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن یہ میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ نیٹو اتحادیوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے بائیڈن نے یورپی یونین کی صدر اورسولا وان ڈر سے ملاقات کی اور یورپ کے لیے قدرتی گیس پہنچانے کے منصوبوں کے بارے میں غور کیا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے رشیا کی گیس پر یورپ کے انحصار یا ڈپینڈنسی کو کم کرنے کے لیے ایک نئے سمجھوتے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یورپ کا ریسپانس کافی دیر سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی رشیا کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے تھی۔ نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹ یورپ کے 4 ملکوں میں نئے بیٹل گراؤنڈز قائم کیے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان ملکوں میں فوجیں اور ہتھیار بڑھائے جائیں گے۔ مغربی ملک رشیا سے لڑنے کے لیے یوکرین کو بھرپور فوجی مدد دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسکو پر دباؤ ڈالنے کے لیے سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تازہ پابندیوں میں برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ملکوں نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کی سوتیلی بیٹی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ رشیا کے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف نے کہا کہ اس بات پر یقین کرنا بے وقوفی ہے کہ مغربی پابندیوں سے رشیا متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں سے رشیا کا سماج اور مضبوط ہوگا اور اس سے عوامی ناراضگیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ نیٹو، G7 اور یورپی لیڈرز کی کئی میٹنگز ہوئیں۔ یہ بلقان جنگ کے بعد سے یورپ کی سب سے بڑی لڑائی ہے جس سے پورے خطے میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایک آزاد ملک پر حملے کا مل کر جواب دیا جائے اور پوٹین اور رشیا کو اس کی سزا دی جائے۔ برسلز میں مغربی ملکوں کی میٹنگز کا جواب دیتے ہوئے رشیا نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے مغربی ملک ہی ذمہ دار ہیں جو کیف کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ رشیا نے G20 سے اسے نکالنے کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ رشین حکومت کے دفتر کرملن نے کہا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی رشیا کو G20 سے نکالتے ہیں تو اس سے رشیا کا کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ یوکرین کے ایک شہر سے شہریوں کو باہر نکلنے والی ٹرین پر فائرنگ کی گئی۔ جاپان نے رشیا کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا اور یوکرین کی مدد بڑھائی۔ آسٹریلیا نے بیلاروس کے صدر پر پابندیاں لگائیں۔ رشیا کے خلاف بھی نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا۔ بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے۔ کینیڈا نے یورپی ملکوں کے لیے آئل اینڈ گیس کا ایکسپورٹ بڑھانے کا اعلان کیا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے یقین دلایا ہے کہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ میں جیت کے قریب ہے۔ زیلنسکی نے یورپی یونین کے لیڈر سے کہا کہ یوکرین کی رکنیت کا عمل تیز کیا جائے۔ زیلنسکی نے ہنگری سے کہا کہ وہ رشیا کے خلاف یورپی یونین کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ ایک ویڈیو پیام میں انہوں نے کہا کہ ہنگری کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ماریوپول کے حالات کے بارے میں جانیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہنگری نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا کہ رشیا پر پابندیوں کی وجہ سے یورپی ملک اپنی انرجی نیڈز پوری نہیں کر سکیں گے۔ یوکرین نے کہا کہ جمعرات کو 3,343 لوگوں کو انسانی راستوں کے ذریعے باہر نکالا گیا۔
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے دوروں کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ 26 مارچ سے 30 مارچ تک اسرائیل، مغربی کنارے، موراکو اور الجیریا کا دورہ کریں گے۔ ان دوروں کے دوران یوکرین کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ G7 نے یوکرین میں رشیا کے جنگی جرائم کی ICC تحقیقات کے مطالبے کی تائید کی ہے۔ G7 نے ایک بیان میں کہا کہ ہم جنگی جرائم کے ثبوت جمع کرنے میں مدد کریں گے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ماریوپول اور دوسرے شہروں کی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ رشیا کی فوجیں انسانی امداد کو روک رہی ہیں۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے قطر میں ہونے والے ایک پروگرام میں اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی۔ اس سے عرب ملک ناراض ہیں۔ امریکہ نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم اس فوجی نمائش میں ایران کی موجودگی کو رد کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کے 6 ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ ان ڈرونز کے ذریعے سویلین علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سعودی اتحاد نے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے مسلسل حملے علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اتحاد نے کہا کہ ہم بات چیت کے ذریعے یمن بحران حل کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو یہودی آباد کاری کے نئے منصوبوں کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ نتیجوں کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اسرائیل نے قدس کے کریات علاقے میں 1200 گھروں کی تعمیر کو منظوری دی ہے۔ حماس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فلسطینی قوم کے خلاف کھلی جارحیت ہے۔ سیریا میں رشیا کے سفیر نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ان حملوں کا مقصد ماسکو سے چھیڑ خانی ہے۔ سفیر نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہوا لیکن جمعے کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش نہیں کی گئی۔ اسپیکر اسد قیصر نے سیشن کو 28 مارچ تک ملتوی کر دیا، جس کے لیے پارلیمانی روایات کا حوالہ دیا گیا۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی میں بغاوت ہو گئی ہے۔ 24 PTI ارکان نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ PTI کی 3 اتحادی پارٹیوں نے بھی وفاداری بدلی ہے۔ اس طرح عمران خان کی حکومت کے سامنے خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اپوزیشن نے 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جمع کرائی تھی۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کور کمانڈر سے ملاقات کرتے ہوئے عمران خان نے درخواست کی کہ انہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے نہ ہٹایا جائے۔ بند کمرے کی اس میٹنگ میں ISI چیف ندیم احمد انجم اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں عمران خان نے تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اس بحران کا حل نکالنے کے لیے عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اکتوبر یا نومبر میں جلد الیکشنز کرائیں۔ الیکشنز کے بعد نئے وزیر اعظم نئے آرمی چیف کو مقرر کر سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے چائنا کے وزیر خارجہ سے دہلی میں ملاقات کی۔ پتہ چلا کہ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھانے اور ایسٹ لداخ کے باقی علاقوں سے فوجوں کو پیچھے ہٹانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی اچانک جمعرات کی رات افغانستان سے دہلی پہنچے۔ اس دورے کو یوکرین کے حالات سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال دونوں ملکوں کے حق میں نہیں ہے۔ میٹنگ کے دوران اجیت دووال کو چائنا دورے کی دعوت دی گئی۔ چائنیز وزیر خارجہ نے انڈیا کے فارن منسٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے دوسری بار اتر پردیش کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان کے ساتھ کیشو پرساد موریا اور برجیش پاٹھک نے ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور BJP کے کئی اہم لیڈرز نے لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والی حلف برداری تقریب میں حصہ لیا۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے کھچا کھچ بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں آدتیہ ناتھ کو حلف دلایا۔ سابق گورنر اتراکھنڈ بیبی رانی موریا کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا۔ وہ پارٹی کا ایک اہم دلت چہرہ ہیں۔ سریش کمار کھنہ، سوریہ پرتاپ شاہی، ستیندر دیو سنگھ، لکشمی نارائن چودھری، جے ویر سنگھ، دھرم پال سنگھ، نند گوپال گپتا نے بھی حلف لیا۔ آدتیہ ناتھ 37 سال میں پہلے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے ایک مکمل میعاد مکمل کرنے کے بعد دوسرا ٹرم حاصل کیا ہے۔ جملہ 52 وزیروں نے حلف لیا۔ BJP نے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز کو نظر میں رکھتے ہوئے کیبنٹ بنائی ہے۔ دانش آزاد انصاری اکیلے مسلم وزیر ہیں۔ انہوں نے UP کیبنٹ میں محسن رضا کی جگہ لی۔ 32 سالہ دانش لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ABVP میں شامل ہوئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
کیف کے قریب رشین سپاہیوں پر یوکرین کے جوابی حملے، بعض علاقوں کو دوبارہ چھیننے کا دعویٰ۔ ماریوپول میں لڑائی جاری، تھیٹر حملے میں 300 ہلاک، شہری ضروری چیزوں سے محروم۔ بائیڈن پولینڈ پہنچے، یوکرین سرحد کے قریبی ٹاؤن کا دورہ، رشیا کے خلاف سخت پابندیوں پر بات چیت۔ پوٹین اور زیلنسکی کے درمیان جلد ملاقات ہو سکتی ہے، یوکرین کے عہدیداروں نے کیا دعویٰ۔ عمران خان کی کور کمانڈرز کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ، بحران کا باعزت حل نکالنے کی کوششیں، قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی۔ قطر میں فوجی نمائش، ایرانی ہتھیار بھی پیش کیے گئے، امریکہ اور عرب ملک ناراض۔ حوثیوں کے 6 ڈرونز کو تباہ کر دیا، سعودی عرب نے کیا دعویٰ۔ جے شنکر اور اجیت دووال نے کی چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات، فوجیں ہٹانے پر بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔